इस मार्का में मुसैलमा के हमरा 40,000 की फौज थी, जबकि इस्लामी लश्कर सिर्फ 13,000 थे। इस जंग में दुश्मनान इस्लाम के 31,000 सिपाही काम आए, जबकि मुसलमानों के 600 सिपाही शहादत के मर्तबे पर फाइज हुए। मुसलमानों के मुसलसल जद्दोजहद और वलवला के बावजूद मुसलमा मैदान कारजार में इस तरह जमकर लड़ रहा था, गोया कोई आहानी बुर्ज हो। जब बनी हनीफा का लश्कर मुकाबले की ताब न लाकर मुंतशिर होने लगा, तो वो मुसैलमा के पास आए और कहा, औनो नुसरत इलाही के जो वादे तुम किया करते थे, वो औने खुदाबंदी कहाँ है? मुसैलमा कहने लगा, हर शख्स को अपने अहलो अयाल और नामूस के लिए लड़े, ये वक्त इन बातों के दरियाफ्त करने का नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजाया की गिरफ्तारी के बाद हजरत खालिद भी पहुंच गए और मुकर्रबा के मैदान में डेरे डालकर हर्बो क़िताल की तैयारियों में मसरूफ हुए। दूसरे दिन आतिश हर्ब शोला जन हुई। लश्कर में मुहाजिरीन का झंडा अबू हुज़ैफा के हाथ में था। अंसार का झंडा हजरत साबित बिन कैस उठाए हुए थे। दूसरे कबाइल अरब के अलम अपने अपने सरदारान कबीला के हाथ में थे। मुसैलिमा अपना खैमा और खरगा अपनी पुश्त पर छोड़ आया था। नहारुर रज्जाल बिन अनकूद, जिसका जिक्र ऊपर आ चुका है, मुसैलिमा का मुशीर खास और सरे अस्कर था। इस मारके में मुसैलिमा के हमरा 40,000 फौज थी और इस्लामी लश्कर सिर्फ 13,000 तक शुमार हुआ था। मुसैलिमा का बेटा शुरैबील रजस खानी करके बनु हनीफा को जोश दिलाने लगा। उसने कहा, ए बनी हनीफा, आज तुम अपनी शर्म व गैरत के लिए लड़ो, क्योंकि अगर तुमने पीठ दिखाई तो तुम्हारी औरतें और लड़कियां मुसलमानों की लौंडियां बन जाएंगी। इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम अपने नंगो नामूस पर अपनी जानें कुर्बान करो। हजरत खालिद ने पहले इत्माम हुज्जत के लिए मुसैलिमा और उसके पैरवों को दीन हक की दावत दी, मगर उन्होंने गोश कबूल से न सुना। सहाबा किराम ने भी पंदो मौज का कोई दकीका फुरु गुजाश्त न किया, लेकिन उनके वालिहाना यकीन और इतिकाद की गर्म जोशी में किसी तरह फर्क न आया। अब दोनों फौजें सफ आरा हुईं। मुर्तद्दीन की तरफ से सबसे पहले नहार मुसलमानों के खिलाफ रज़म ख्वाह हुआ और बड़ी पामर्दी से मुकाबला करके हजरत जैद बिन खत्ताब के हाथ से, जो अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक के भाई थे, मारा गया। इस वक्त घुमसान का रन पड़ा। दोनों तरफ के दिलावर दादे शुजात दे रहे थे और मालूम होता था कि यही मारिका फरीकैन की किस्मत का फैसला कर देगा। इस्लाम और कुफ्र की ये ऐसी जबरदस्त आविजिश थी कि इससे पेशतर मुसलमानों को ऐसे दरुदस्त मारिके से शायद कभी साबिका ना पड़ा होगा। लश्कर इस्लाम ने लड़ते लड़ते हजरत खालिद का हुक्म पाकर पीछे हटना शुरू किया, यहां तक कि बनु हनीफा को हजरत खालिद के खेमे तक पहुंचने का मौका मिल गया, जहां मजाक कैद था। मुसैलमी फौज हजरत खालिद के खेमे में दाखिल हुई। इस वक्त खेमे में हजरत खालिद की अहलिया मोहतरमा मौजूद थी। खेमे में एक तरफ मजाज जंजीरों से जकड़ा था, जिसे हजरत खालिद पीछे हटते वक्त अपनी बेगम साहबा की निगरानी में दे आए थे। बनी हनीफा ने हजरत खालिद की हरम मोहतरमा को कत्ल करना चाहा, मगर मुजाआ उसमें मुजाहिम हुआ और कहा कि औरत जात से तारुज़ करना शीवाए मर्दानगी नहीं है। इसके अलावा ये उस वक्त मेरी हमसाया और निगरान हाल है, इसलिए बेहतर है कि औरत का ख्याल छोड़कर मर्दों की खबर लो। उन्होंने ये ख्याल करके कि ये इस्लामी सिपह सालार की हरम है, मुमकिन है कि मुसलमानों को फतह हो। इस सूरत में मालूम नहीं कि मुसलमान इसका किसी शिद्दत से इंतकाम लें। आपकी हरम मोहतरम से कोई तारुज़ न किया, अलबत्ता खैमा को फाड़कर रेजा रेजा कर दिया। अबू हनीफा आगे बढ़कर मुसलमानों से अस्सर नौ मुबारज़त ख्वाह हुए। इस वक्त मुसलमान नशाए शहादत और जानबाजी में सरशार थे। जनाब साबित बिन कैस ने लश्कर इस्लाम को मुखातिब करके कहा, ए मिल्लत मुवहिदीन के बहादुरों, अपनी जानों पर खेल जाओ और दुश्मन की कसरत तादाद से मरऊब होकर पस्त हिम्मती से काम ना लो। इलाही मैं अहले यमामा के इर्तिदाद से बेजार
اور اہل ایمان کی کم ہمتی سے عذر خواہ ہوں۔ یہ کہہ کر وہ نہایت بے جگری سے غنیم کے قلب لشکر میں جا گھسے اور داد شجاعت دے کر جام شہادت پی لیا۔ اس کے بعد امیر المومنین عمر بن خطاب کے بھائی اور معظم حضرت زید بن خطاب نے مہاجرین و انصار کو مخاطب کر کے کہا، اے ارباب ایمان، میں نے نہار کی زندگی کا چراغ گل کیا، لیکن اب میں اس وقت تک کسی سے ہم کلام نہ ہوں گا جب تک کہ اعداء کو منہزم نہ کر لوں یا خود ہی جام شہادت نہ پی لوں۔ اے توحید کے علمبردارو، توحید کی امانت تمہارے سینوں میں ودیعت ہے۔ اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے تمہیں کوئی غیر اللہ طاقت مرعوب نہیں کر سکتی۔ اعداء کی کثرت اور اپنی قلت تعداد سے خالی ذہن ہو کر دشمن کا صفایا کر دو۔ حضرت ابو حذیفہ نے کہا، اے شمع جمال احمدی کے پروانوں، آل رسول اللہ کے دین پر کٹ مرو۔ اے توحید کے جانشارو، تم اعلائے کلمت اللہ کی خاطر دنیا میں بھیجے گئے ہو، آج توحید کی لاج رکھ لینا۔ اے عاملان قرآن، قرآن اور اس کے آسمانی احکام دنیا سے مٹنے نہ پائیں۔ اب حضرت خالد نے یک با یک ہلہ بول دیا اور لشکر اسلام اللہ اکبر کے نعرے بلند کر کے بنی حنیفہ پر اس طرح ٹوٹ پڑا جس طرح شیر اپنے شکار پر جھپٹتا ہے۔ اہل ارتداد اس حملے کی تاب نہ لا کر پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئے۔ آتش حرب جوش و خروش کے ساتھ شعلہ زن ہوئی۔ اس وقت کبھی تو مسلمانوں کا پلہ بھاری ہو جاتا اور کبھی مرتدوں کا۔ انہی معرکوں میں سالم مولا ابو حذیفہ اور زید بن خطاب وغیرہ بڑے بڑے اکابر شربت شہادت سے سیراب ہوئے۔ یہ دیکھ کر حضرت خالد نے حکم دیا کہ کوئی ایسا نشان قائم کرو جس سے فوراً معلوم ہو سکے کہ ہمارا کون سا پہلو کمزور ہے اور کسی حصہ فوج کو کتنا نقصان پہنچائے، تاکہ اس کی فوراً تلافی کی جا سکے۔ آخر نشان قائم کیے گئے، لیکن مسلمانوں کو اتنا نقصان جان برداشت کرنا پڑا کہ اس سے پیشتر کسی لڑائی میں اس کا تجربہ نہ ہوا تھا۔ مہاجرین، انصار اور اہل کری کی بہت بڑی تعداد میدان جنگ کی نظر ہو گئی۔ مسلمانوں کے مسلسل جد و جہد اور ولولہ انگیز یورشوں کے باوجود مسیلمہ میدان کارزار میں اس طرح جم کر لڑ رہا تھا کہ گویا کوئی آہنی برج قائم ہے۔ باوجود ضعف پیری کے اس نے ذرہ بھر بھی اپنی جگہ سے جنبش نہ کی۔ بنی حنیفہ اس کے ارد گرد خوب داد شجاعت دے رہے تھے۔ حضرت خالد سیف اللہ نے یہ محسوس کیا کہ جب تک مسیلمہ کو موت کے گھاٹ نہ اتارا جائے، دشمن پر غلبہ پانا محال ہے۔ اس لیے آپ اس کوشش میں سرگرم عمل ہوئے کہ کوئی موقع ملے تو خود مسیلمہ پر چرکا لگایا جائے۔ بنی حنیفہ کے مقتولوں کی تعداد شہدائے مسلمین سے بہت زیادہ تھی، مگر انہیں اپنی کثرت تعداد کے لحاظ سے اتنے مقتولوں کی کچھ زیادہ پرواہ نہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے جوش میں کسی طرح کمی نہ آئی تھی اور ان کے اندر اسلامی حملوں سے کسی خاص ذوف کے آثار نمایاں نہ ہوئے تھے۔ اب حضرت خالد تن تنہا میدان کارزار میں نکلے۔ اس وقت کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے کا صحیح نقشہ لوگوں کے سامنے تھا۔ حضرت خالد نے اپنے مقابلہ میں مبارز طلب کیا۔ اب دو دو سورمہ حریفوں کا سامنا ہونے لگا۔ حضرت خالد کے مقابلہ پر جو مسیلمی آیا، آپ نے تلوار کے ایک ہی ہاتھ سے اس کا کام تمام کر دیا۔ غرض حضرت خالد میں تن تنہا مسیلمی لشکر کے تمام بڑے بڑے نامی گرامی سورماؤں کو قصر عدم میں پہنچا دیا، یہاں تک کہ لشکر اعداد میں ہلچل مچ گئی اور نسیم فتح مسلمانوں کے رایت اقبال پر چلنے لگی۔ اب حضرت خالد نے مسیلمہ کو پکارا اور چند دوسرے مطالبات کے علاوہ اثر نو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ اس نے یہ مطالبات مسترد کر دیے۔ جناب خالد گھوڑا دوڑا کر اس کی طرف لپکے اور اسے لڑائی پر مجبور کرنا چاہا، مگر وہ طرح دے کر دور نکل گیا اور اس کا لشکر بھی مقابلے کی تاب نہ لا کر منتشر ہو گیا۔ اب بنی حنیفہ نے مسیلمہ سے کہا کہ عین و نصرت الہی کے جو وعدے تم کیا کرتے تھے وہ عین خداوندی کیا ہوئی؟ کہنے لگا، ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے اہل و عیال اور جنگ و ناموس کے لیے لڑے۔ یہ موقع ان باتوں کے دریافت کرنے کا نہیں ہے۔ محکم بن طفیل نے جو مسیلمی لشکر کے میمنہ پر تھا، اب مسیلمی لشکر کو ایک نہایت وسیع و عریض باغ میں جو وہاں سے قریب واقع تھا گھس جانے کو کہا۔ بنی حنیفہ جہد باغ میں پناہ گزین ہوئے اور محکم بن طفیل کو ایک ساتھ تک مصروف پرکار رہا، یہاں تک کہ حضرت عبد الرحمن بن علی بڑھے اور اسے قتل کر دیا۔ جناب عبد الرحمن نے ایسے وقت میں اس کی گردن میں نیزہ مار کر اسے ہلاک کیا جبکہ وہ اپنی قوم کو خطبہ دینے اور بنی حنیفہ کو لڑائی کے لیے جوش دلا رہا تھا۔ بنی حنیفہ نے باغ کا دروازہ مضبوطی سے بند کر لیا تھا۔ مسلمانوں میں برا بن مالک ایک نہایت سورما بہادر سپاہی تھے۔ انہوں نے حضرت خالد بن ولید سے درخواست کی کہ مجھے خدا کے لیے اس باغ میں ڈال دو۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم تمہیں دشمن کے ہاتھوں میں کیوں کر دے دیں؟ برا نے قسم دلائی کہ مجھے ضرور اندر ڈال دو۔
ان کے اصرار پر انہیں حیات کی باغ کی دیوار پر چڑھا دیا گیا۔ وہ اندر کو کودے اور دروازہ پر جا کر کمال نے شجاعت کے ساتھ سینکڑوں ہزاروں دشمنوں سے لڑنے لگے اور نہایت بہادری کے ساتھ دروازہ پر قبضہ کر کے اسے مسلمانوں کے داخلہ کے لیے کھول دیا۔ اسلامی لشکر فوراً اندر داخل ہونے لگا۔ باغ میں نہایت خون ریز لڑائی ہوئی جس میں جانوں کا سخت نقصان ہوا۔ بنی حنیفہ نے نہایت بہادری سے مقابلہ کیا اور اس وقت تک کمزوری کا اظہار نہ کیا جب تک کہ مسیلمہ کا نقش وجود صفائے ہستی سے محو نہ ہو گیا۔ یہ باغ جس میں مسیلمہ کے ہزاروں پیر بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کیے گئے، یہ باغ ایاز کے نام سے موسوم تھا، لیکن کثرت اموات کے باعث حیدیقۃ الموت کے نام سے مشہور ہو گیا۔ آخر جب خلیفہ مامون عباسی کا زمانہ آیا تو اسحاق بن ابی قمیصہ نے اس جگہ ایک عالیشان جامع مسجد تعمیر کرائی۔ جب مسیلمہ کو فلاح اور رستگاری کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو ذرا خود پہن کر گھوڑے پر سوار ہوا اور ایک دستہ فوج کو ساتھ لے کر لڑتا پھرتا باغ سے باہر نکلا۔ جو ہی باغ سے باہر آیا، سید الشہداء حمزہ کے قاتل وحشی نے، جو اس سے پیشتر مسلمان ہو چکا تھا اور لشکر اسلام میں شامل تھا، اسے ایسا نیزہ مارا کہ اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکا اور وہیں ٹھنڈا ہو گیا، اور حضرت زید بن خطاب نے رحال بن منزوع کو واصل جہنم کیا۔ مسیلمہ کے قتل میں 2 مسلمانوں نے گرم جوشی سے حصہ لیا تھا، ایک وحشی نے اور دوسرا ایک انصاری نے۔ پہلے وحشی نے ایک نیزہ رسید کیا، انصاری نے اسے اپنی تلوار پر لے لیا۔ وحشی نے مسیلمہ کا سر قلم کر کے نیزے پر چڑھا لیا، اور ایک عیار و فتنہ گر متنبی جس نے سارے زمانے میں ہلچل ڈال رکھی تھی، اس حسرت آباد دنیا سے بسد حسرت و اندو کوچ کر گیا۔ وحشی بہت فخر کے ساتھ کہا کرتا تھا کہ میں حالت کفر میں ایک مقدس ترین ہستی کو جام شہادت دے کر جہنم کا مستحق ہو چکا تھا، لیکن اس خدائے ذوالجلال کا شکر و احسان ہے جس نے دین اسلام کا بہت بڑا شہادت میری گردن میں ڈالا اور ایک بدترین انسان کو میرے ہاتھ سے قتل کرا کے کسی حد تک میرے جرم کی تلافی کرا دی۔ جب مسیلمہ مارا گیا تو بنو حنیفہ سخت بدحواسی کے عالم میں بھاگ کھڑے ہوئے، جن پر چاروں طرف سے تلوار پڑنے لگی۔ بنی حنیفہ نے بھی اپنی طرف سے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، مگر مسلمانوں نے طاغوتیوں کو مار مار کر ان کے پر خچے اڑا دیے۔ آخر کسر ارتدلو کو پیوند خاک ہونا پڑا اور مسیلمی اقبال ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ ان معارکوں میں بنو حنیفہ کے 21,000 اور اہل اسلام کے 607 آدمی کام آئے تھے۔ ایک مسیلمی نے حضرت ثابت بن قیس کی ٹانگ کاٹ ڈالی تھی، لیکن ان کی شجاعت دیکھیے کہ انہوں نے اس کو وہی ٹانگ اس زور سے ماری کہ ماں طائر روح قفس عنصری سے پرواز کر گیا، مگر اس صدمہ کی وجہ سے انہوں نے خود بھی عنان حیات دار آخرت کو پھیر دی۔ اختتام جنگ پر حضرت خالد بن ولید مجاع کو اپنے ساتھ لیے ہوئے مقتولین اعداء کی طرف گزرے اور حکم دیا کہ مسیلمہ کی لاش تلاش کی جائے۔ چنانچہ مقتولوں کی دیکھ بھال شروع ہوئی۔ خالد رفتہ رفتہ مکمل جمامہ کی لاش پر پہنچے جو ایک وجیح آدمی تھا۔ آپ نے دریافت فرمایا، کیا یہی مسیلمہ ہے؟ مجاع نے کہا، یہ وجیح و خوبرو آدمی تو محکم بن عقیل ہے۔ پھر ایک کم روز رفام چپٹی ناک والے آدمی کی لاش پر سے گزرے۔ مجاع کہنے لگا، جس لاش کی آپ کو تلاش ہے وہ یہی ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت خالد نے فرمایا، اچھا وہ یہ شخص ہے جس نے تم لوگوں کو گمراہ کر کے دنیا و عقبہ میں زیو سیاہ کیا؟ اس کے بعد رجیل، دمیم اور اخنیس کی لاشوں کو دیکھ کر کہا کہ کیا یہی تمہارے سردار تھے اور یہی تم پر حکومت کرتے تھے؟ اس آشوب چشم کہانی کے بقیہ آخری واقعات 5ویں قسط میں پیش کی جائیں گی۔ سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔